बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज सबसे बड़ा इशू यही है कि पहली मरतबा इस तरह हुआ कि डिजिटल दहशतगर्दी यानी 9 मई का जो वाक़या हुआ, जिन लोगों ने उकसाया, जिन लोगों ने अवाम का, पाकिस्तान का, रियासत का इस तरह से नुकसान किया लोगों को उकसाने में, उनमें हमारे बड़े बड़े एंकर हजरात थे, कुछ एक्स अफवाज से भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ पर टीवी में बैठा करते थे, हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, वो उनके नाम भी शामिल हैं और उनको सज़ाएँ हुई हैं जो मजमूई तौर पे अगर हम सबकी नोट करें तो उम्र कैद, 35 साल कैद की सज़ा और कुछ जुर्माने हुए हैं। दूसरा अहम इशू ये भी है कि मुल्क के 5 बड़े बैठें तो सियासी अफरा तफरी काम हो सकती है। ये कहा राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी शो में। और ये 5 बड़े कौन हैं, ये अगर बैठ जाएँ तो मसला क्या है, इनको बैठाने में मसला क्या आ रहा है, और इस सब में ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बड़ा अहम फरीक है, उनकी तरफ से मैंडेट किसको मिलेगा, यानी एक भी कन्फ्यूजन चल रही है। इसी सारे मामले पे आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अली मोहम्मद खान साहब, आप रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये जो बात की राना साहब ने कि जी 5 बड़े बैठे हैं, उनके दरमियान डायलॉग हो, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। आपके तमाम नाजरीन को नया साल मुबारक हो। राना साहब ने बताया नहीं कि 5 बड़े वो किन को कहते हैं, लेकिन जिनको भी कहते हैं, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासी हैं या अस्करी। मैं तो पिछले 3 साल से 9 मई के बाद जब मेरी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब मैं रिलीज़ हुआ, खान साहब गिरफ्तार हुए, और तब से मैं एक बात कर रहा हूँ, इलेक्शन अभी नहीं हुआ था, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर थे और उस ज़माने में भी ये बात करता था कि 4, 5, 6 जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सदर हाउस में बैठे हैं, खान साहब को भी जेल से लेके आए, क्योंकि सबको पता है खान साहब ने दहशतगर्द है, ना मुल्क दुश्मन है, सारे सियासी केसेस हैं, बैठे। और 2024 के इलेक्शन को अल्लाह की तरफ से कुदरती विंडो अपॉर्चुनिटी समझते हुए इससे फ़ायदा लें, कुछ बड़े फैसले करें, ताकि आइंदा का इलेक्शन जो है उसके बाद मुल्क में सियासी टर्माइल, अफरा तफरी की वजह सियासी इस्तेहकाम आए। अब भी अगर ऐसी कोई सोच कहीं पाई जाती है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन अभी डिपेंड करेगा कि वो किन की तरफ इशारा है। मेरी तरफ से टेक अवे ये है कि हर वो ग्रैंड डायलॉग या मीटिंग या व्हाटएवर, अगर उसमें जनाब इमरान खान साहब खुद नहीं है तो वो मीनिंगलेस इसलिए होगा कि मैंडेट 2/3 से ज्यादा पीछे खान साहब के साथ है, कौम उनके साथ खड़ी, तो इसलिए उनको माइनस करके अगर कोई भी डायलॉग, कोई भी बात होगी तो उसका फायदा नहीं होगा। उनको इंक्लूड करके जो कुछ करेंगे उससे मुल्क में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो खान साहब यानी आप जो 5 लोग हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर तो सियासी शख्सियात ही होंगी, शायद कोई एक आध अस्करी भी हो, लेकिन अगर बातचीत होती है तो आपके ख्याल में पीटीआई की शराइत क्या है? यानी ये तो आप कह रहे हैं ना, 2-3 मसाइल हैं। अब खान साहब ने मैंडेट दिया चकजई साहब को, नासिर साहब को, और दूसरी तरफ अब सुहेल आफरीदी हैं, वो कुछ दिन पहले लाहौर भी तशरीफ़ लाए थे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब, अगर हम इस पे बात कर लें तो इसके ऊपर भी एक सू होगी, और क्या शराइत होंगी? आप जो कह रहे हैं वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये एक आइडियल मंजरनामा है। इससे पहले कुछ मुतालबात सामने आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के, तो आपके ख्याल में शराइत क्या होनी चाहिए जिन पर बात हो सकती है? मैं आपको एक वड़ाइच साहब एक अर्ज करता हूँ। 9 अप्रैल की रात जब रजीम चेंज हुई, उसके बाद आपसे मेरी पहली मुलाकात शायद प्रोफेशनल हुई उधर लाहौर में। रजीम चेंज के बाद जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा मैसिव जलसा प्लान किया था। जलसे से एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे हुक्म दिया, स्पेसिफिकली मुझे, कि आप जाइए, 9 अप्रैल के बाद कौम आपको बहुत पसंद कर रही है, तो आप जाके कैंपेन करें। तो मुझे और मुराद को डायरेक्शन मिली, मैं और मुराद सईद, अल्लाह उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, हम दोनों गए लाहौर में, हमने कैंपेन की। और वहीं उस सियासी फ़ज़ा में जो बहुत ज़बरदस्त, आजकल तो वैसी सियासी फ़ज़ा ही नहीं है लाहौर में, वहाँ आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल हुई। उस दिन से लेके आज तक, जब मैं आपसे 2 जनवरी 2026 को अभी मैं आपसे महफ़िल गुफ्तगू हूँ, अभी तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आया। आपने पूछा क्या शराइत हैं, देखें, शर्तों से जो काम शुरू होता है उसका तो रिजल्ट कोई नहीं निकलता। खुले दिल से आपको बैठना होता है, दोनों तरफ को कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात मेरे जहन में आई जिससे शायद मेरा मुद्दा जो मेरे जहन में है वो सबको समझ आ जाए। वो ये है कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो इमाम जो है वो हमारे जो है इमाम साहब वो हमें लीड करते हैं, प्रेयर लीडर होते हैं।
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ ان پہ ہی چھوڑ دیں اور آپ خود کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے، امام امامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سنتیں آپ نے خود پڑھنی ہوتی. تو جو ہماری تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ سب کچھ تحریک تحفظ آئین کے کندھے پہ نہ رکھے. لیڈر ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پریشر لیں، ہم سٹینڈ لیں، ہم ذمہ داری اٹھائیں اور جناب عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے پولیٹیکل وے آؤٹ دیں، کوئی باہر لے کے آئے، ان کو اپرچونٹی ملے کہ وہ اس قوم کو پھر لیڈ کریں. یہ تو دیکھیں زندگی گزر رہی ہے، قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو جو آپ نے پوچھا کیا شرط ہے، میری تو ایک ہی شرط ہے، میں اس کو شرط بھی نہیں کہوں گا، میرا نقطہ ہے. کل بھی میں نے ایک پروگرام میں یہ عرض کیا اور آپ کا بھی پروگرام میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں عمران خان کی رہائی تو ڈسکس نہیں ہوگی، باقی آئین و قانون کی حکمرانی پہ بات کر لیتے ہیں، سول سپریمیسی پہ بات کر لیتے ہیں، عدلیہ کی آزادی پہ بات کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں میں نے حکومت سے اور تحریک تحفظ آئین والے جو کچھ ہمارے ساتھی ادھر سے بھی ایک جگہ سے میں نے یہ بات سنی ہے. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں اگر تو ایسا ہوا اور عمران خان صاحب کی رہائی آپ سمجھتے ہیں کہ وہی تو اصل مدعا ہے، اگر آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات نہیں کرنی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر صرف وہ ٹائم کا ضیاع ہوگا، وہ نشستن گفتن برخاستن ہوگی. ٹھیک ہے، آپ خود ڈائیلاگ کے سب سے بڑے خواہش مند ہیں اور اس وقت جب اندر سے باتیں آتی ہیں اب خان صاحب تک تو ساری شاید اطلاعات نہیں پہنچ پاتی ہے جتنی بھی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آگے بڑھیں، یعنی اسٹریٹ موومنٹ اور باقی چیزیں. تو اسٹریٹ موومنٹ کا جو مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ سڑک پہ آئیں، احتجاج کریں، ماحول ایسا بنے کہ حکومت پھر آئے اور پھر وہ بات کرے. آپ کے خیال میں اس سیاسی بحران کا حل سڑکوں پر ہے یا مذاکرات میں؟ اسٹریٹ موومنٹ کرنی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج نہ سرجری میں ہے نہ ہومیوپیتھک میں ہے. ہومیوپیتھک کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف بات ہی کریں، مطلب بات ہی کرتے رہیں، تو اس سے تو رزلٹ نہیں نکلے گا. اور سرجری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روڈ پہ نکل کے تو خان صاحب کو جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اڈیالہ سے نکال لیں گے، بچوں والی باتیں ہیں. ایسے ایک اسلامی ریاست میں، اپنا نیوکلیر اسٹیٹ میں جس کا ایک مضبوط نظام ہے، اس میں پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں احتجاج بھی کرنا ہے، آپ نے ساتھ میں جو ہے گفتگو بھی کرنی ہے. احتجاج ہوتا ہی گفتگو کے راستے کھولنے کے لیے ہے. اگر آپ کو پہلے سے یہ ڈائلاگ آفر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پریشر بھی کام کر رہا ہے اور آپ اپنا پریشر اتنا نہ بڑھائیں جس سے آپ کے ڈائلاگ کا اگر راستہ کھل رہا ہے وہ بند ہو جائے. پریشر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دروازہ جو بند ہے وہ اگر وہ کھل رہا ہے آپ انگیج کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں، اصل مدے پہ نہیں آ رہے، اصل مدہ کیا ہے؟ اصل مدہ ہے جناب عمران خان صاحب، اور مت بھولے ان کے ساتھ ہمارے اور جو اسیران ہیں. شاہ محمود صاحب نے تقریباً اتنے ہی دن گزارے ہیں، خان صاحب سے کوئی شاید 2-1 ہفتے ان کے کم ہوں گے، اسی طرح یا مہینہ کم ہوگا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ہمارے لاہور کے ہیرو، پنجاب کے ہیرو. عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، سینیٹر جاج چودھری ہیں، میاں محمود صاحب ہیں، حسان نیازی صاحب ہیں. یہ سارے اسیران کوٹ لکھپت جو ہیں، تو ان کی جو رہائی ہے اگر اس کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے، عملی پیش رفت ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی شرط ہو جو مطلب ہے ہماری سیاسی خودکشی تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، خان صاحب باہر آ کے تو 2 سال وہ بات ہی نہیں کریں گے. کیا یہ آپ تو خان صاحب کو میرے سے زیادہ آپ نے کور کیا ہے، آپ تو خان صاحب تو ایک دن خاموش نہیں بیٹھتے. وہ تو ایک ہیرو ہے، نیشنل لیڈر ہے، تو ہم کسی ایسی شرط کو بھی نہیں مانیں گے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افراتفری نہ ہم پہلے چاہتے تھے، نہ کوئی افراتفری نہیں کریں گے، کوئی ملک میں ٹرموائل نہیں لے کے آئیں گے، کوئی جلاؤ گراؤ نہیں کریں گے. کیوں کریں گے؟ ہمارا ملک ہے. لیکن اگر ہمارے لیڈر پہ کوئی ایسی قدغن لگاتے ہیں کہ جناب خان صاحب کو سائڈ پہ کریں اور الف بے جیم زید بکر امر آگے آ جائے، نو سر. The people of Pakistan have decided that the man who they have loved for 50 years as a national hero, they want to see that man as their national leader at the seat of Prime Minister of Pakistan, and that man is Imran Khan. یہ حق عوام سے نہ مقتدرہ چھین سکتی ہے، نہ یہ نظام کے کوئی اور ہرکارے، نہ سیاسی لوگ. یہ فیصلہ عوام کا ہے، اللہ نے اختیار عوام کو دیا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خان صاحب کی کوئی رہائی کی صورت بنتی ہے، شاہ صاحب کی، باقیوں کی، تو دیٹ ول بی اے ون ون سچویشن. دیٹ ول بی اے ون. 2026 میں تحفہ ہوگا اس قوم کے لیے خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے خان صاحب، لیکن اس میں مسئلہ ہے، اللہ کرے ہو، ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومتی وزیر بھی تیار ہیں. تیسرا لیکن ایک مسئلہ ہے، ایک محاذ کھلتا ہے سوشل میڈیا کا.
کچھ اکاؤنٹس ہیں پارٹی کے، وہاں سے کچھ ایسے بیانات داغے جاتے ہیں، اور بیانات صرف سیاسی قیادت کے خلاف نہیں، افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف ڈائریکٹلی. اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر سٹیک ہولڈر مقتدرہ بھی ہے، تیسرا تو کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے اوپر ہی بار بار حملہ آور ہو رہے ہوں؟ یعنی آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، لیکن آپ کے کچھ پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلانے والے کون ہیں جو کسی کے کنٹرول میں نہیں؟ آپ کی پارٹی کی قیادت کے مختلف لوگ کہہ بھی چکے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کن کے کنٹرول میں ہیں یہ لوگ؟ وڑائچ صاحب، بات بڑی کلیئر کرتا ہوں، لگی لپٹی رکھے بغیر کرتا ہوں، اور خان صاحب کے سامنے بھی کرتا ہوں، اور ان کو پتا ہے کہ علی اگر بات کرتا ہے تو میرا وفادار ہے، میرے ساتھ مخلص ہے، اور میں اس کو باپ کی طرح عزت دیتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عمران خان کو نقصان پہنچائے اور میں اس پہ بات نہ کروں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو عمران خان کی رہائی اور ملک کی بہتری کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے ایک ٹول کے طور پہ تو یوز کریں، لیکن نہ کوئی اس کو عمران خان کی ذات کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے اور نہ اپنا کوئی ذاتی بغض نکالے. عمران خان صاحب نے بڑی کلیئر لائن ہمیں دے دی ہے اور ہمیشہ سے دی ہے. عمران خان صاحب سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے مخالف ہیں. وہ فوج کے ادارے کے خلاف نہیں ہیں. وہ فوج کے ادارے کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا بدن کے لیے روح ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. پاکستان کی سیاست میں ماضی میں IGI بنی، مشرف صاحب کا دور، یہ جو ابھی ہائیبرڈ رجیم یا رجیم چینج ہوا، یا ایوب خان کے زمانے سے ایک سلسلہ ہے، اس کے وہ خلاف ہیں. لیکن جب ملک کی حفاظت کی بات آتی ہے، جب پاک بھارت جنگ آئی، جیل کے اندر سے عمران خان صاحب نے مودی کو نام لے کے للکارا، حالانکہ میاں صاحب، شہباز صاحب، بڑے میاں صاحب، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب اور مریم بی بی، سب کے میں نے نام لے دیے. کسی ایک کا ٹویٹر پروفائل اٹھائیں، جنگ کے ان 48 دنوں میں کسی ایک نے، اگر میں غلط ہوں مجھے صحیح کیجئے گا، لفظ میم و دال، یہ مودی کا لفظ تک لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. عمران خان نے اندر سے اس کو ہٹ کیا، للکارا، اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم ٹائیگرز کی طرح اپنی پاک فوج اور شاہینوں کے ساتھ، ہوا میں لڑنے والے ہمارے جانبازوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی. تو اس کا ریزلٹ نکلا اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان وہ جنگ جیتا. اس کے بعد بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس نظام نے مس کی کہ جب عمران خان کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ، دیکھیں مشکل وقت میں پتہ لگتا ہے، جب مشکل وقت میں جیل کی کال کوٹڑی سے عمران خان نے مودی کو ایسے ہی پکارا للکارا جیسے وہ بطور وزیر اعظم کرتا تھا، اور مشکل میں میاں صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ٹویٹر پروفائل خاموش تھے، تو لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے تھی کہ بھئی مشکل میں آج بھی عمران خان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو پھر ہمارے جو لوگ ہیں ان پہ اس طرح کے الزامات لگانا کہ غدار ہے فلاں ہے، نہیں، کوئی غدار نہیں. ہاں اب ایک بات اور، اگر کوئی ایسا نعرہ لگتا ہے جو فوج کے خلاف ہے، جو وردی کے خلاف ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے کل پرسوں ایک پروگرام دیکھا جو اوورسیز میں ہوا تھا، میں ادھر بھی اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کو کہوں گا کہ عمران خان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ سیاست میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے تو خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیاست دان کریں گے اور ادارے ملک کی حفاظت کریں گے، جو محمد علی جناح کا وہ ہے، جو ان کی بیس لائن ہے، جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جو ان کا گائیڈ لائن ہے. لیکن وہاں اگر آپ ایسے نعرے لگاتے ہیں جو ادارے کے خلاف لگتے ہیں، اس کو ہم اون نہیں کرتے، وہ غلط ہے، وہ ملک کے خلاف ہے، اور اس کا نقصان عمران خان صاحب کو جیل میں پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. جو ابھی ان کا ہم سے 2 مہینے سے ان کا رابطہ کاٹ دیا گیا ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں اپنا موقف بھی رکھیں کہ بھئی پاکستان کی سیاست میں ادارے باہر نکلیں، سائڈ پہ ہوں، اس کو فیصلہ عوام کو کرنے دیں، اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہونا چاہیے، عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. فارم 45 کے لوگ آنے چاہیے، فارم 47 کے نہیں آنے چاہیے، سول سپریمیسی ہونی چاہیے، سولی اداروں کے ہیڈ جو ہے وہ سول لوگ زیادہ ہونے چاہیے. ان چیزوں کے ہم ساتھ ہیں، یہی عمران خان کی آئیڈیالوجی ہے. لیکن جو کوئی پھر اس کو ادارے سے لڑنے کی طرف لے کے جائے گا تو وہ نہ ہماری پالیسی ہے اور نہ وہ PTI کے لیے بہتر ہے، اور اس کا نقصان خان صاحب کو اور شاہ صاحب کو اور ہم سب لوگوں کو ہوگا جو گراؤنڈ پہ کھڑے مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں پاکستان میں کھڑے ہو کے حق کی بات کرنا اور بات ہے، ایک سیف جگہ پہ جا کے کرنا اور بات ہے. اس لیے ہم سب ایک ہیں، ہمارا جھنڈا ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے. لیکن ہم نے لائن وہ لینی ہے جو عمران خان کی لائن ہے. عمران خان کی لائن سے نہ ایک سٹیپ پیچھے جائیں اور نہ ایک سٹیپ آگے جائیں. یہ میری ریکویسٹ. خان صاحب آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو کور کمیٹی بنی حال ہی میں وجود میں آئی تحریک انصاف کی، اس میں مجھے آپ کا نام، شہریار رفیدی اور کچھ اس طرح کے جو احباب ہیں جو شروع سے خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ نہیں ملے.
تو یہ تو خان صاحب کی مرضی سے آپ لوگوں کے نام، یعنی آپ اگر میں غلط نہیں تو آپ کا کور کمیٹی میں آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا؟ کور کمیٹی میں عمران خان صاحب نے میرا اور شہریار افریدی کا نام ڈالا. جیل جانے سے پہلے احکامات چھوڑ گئے تھے کہ علی اور شہریار کو ڈالو، ہمیں پھر عمر ایوب صاحب نے ڈالا. پولیٹیکل کمیٹی میں شہریار بھائی نہیں تھے، مجھے خان صاحب نے 16 نومبر کو شاید ڈالا تھا پچھلے سال. تو جن لوگوں کے نام پولیٹیکل کمیٹی میں عمران خان صاحب نے ڈالے، میرے خیال میں نکالنے کا حق بھی خان صاحب کو ہے. لیکن اب اس پہ بحث فضول ہے، اب بن گئی ہے جو بھی بن گئی ہے. ابھی خان صاحب نے نہیں نکالے یہ نام، ابھی جو بنی ہے یہ خان صاحب کی مرضی سے نہیں بنی. خان صاحب کو کہا گیا کہ اس کمیٹی کو ہم نے کم کرنا ہے. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو ڈالو فلاں کو نکالو. یہ خان صاحب نے جو نام دیے تھے وہ وہی تھے جو ڈالے گئے تھے. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ اب کمیٹی بن گئی ہے، اب کمیٹی کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو اندر کام کر رہے ہیں. کمیٹی امپورٹنٹ نہیں، نہ کور کمیٹی اہم ہے، نہ پولیٹیکل کمیٹی اہم ہے، نہ پارلیمنٹری کمیٹی اہم ہے. اہم یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور باقی اسیران کوٹ لکھپت بشمول شاہ محمود صاحب یہ لوگ نکلیں. اصل قیادت باہر آئے تو چیزیں things will fall into place. اصل قیادت تو ابھی اسیران ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کمیٹی کے کھیل سے بھی نکلنا چاہیے. میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا تو انٹرسٹ یہ ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں. سیاست تو بڑی بات کی بات ہے. میرے تو وہ اس زمانے کی ہیرو ہیں جو جب میں کلاس 2-3 میں تھا، 1980 83 84 85 کی بات ہے، تب وہ سیاست میں کدھر تھے. ہم تو ان کے کرکٹ کے وہ ہمارے ہیرو ہیں. اس کے بعد ان کے اسپتال کو ہم نے سپورٹ کیا بطور اسٹوڈنٹ، اس کے لیے چندے کیے اور ہم آج تک ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو سیاست تو بہت بعد میں آئی. تو خان صاحب تو ہمارے ہیرو ہیں، اس ملک کے ہیرو ہیں. بلکہ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ اپنے ہیروز کو اس طرح تکلیف کیوں دیتا ہے، ان کو جیلوں میں کیوں ڈالتا ہے. آپ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو دیکھیں، وہ ہم سے افسردہ چلے گئے. حق بات کہنی چاہیے. وہ میں نہیں سمجھتا وہ ہم سے خوش گئے ہیں. صادقین کو دیکھ لیں آپ، حکیم سعید صاحب کو دیکھ لیں، شہید ہو گئے. بے نظیر صاحب شہید ہو گئے. تو کوئی جو بڑا سیاسی لیڈر ہے اس کا بیچارے کا جو ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا.